बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अरफ़ात टॉक्स की थर्ड एपिसोड के साथ मैं हूं आपके साथ यासिर अरफ़ात, और आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं ये मौजू मुल्क की तमीर व तरक्की के लिए, अपनी कौम को बनाने के लिए, कौम के नौजवानों में इन जनरल और पूरी कौम में इन पर्टिकुलर सिविक सेंस डेवलप करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैंने इस मौजू पर बात करना ज़रूरी इसलिए समझा कि मैं पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं विज़िट्स पे जाता हूँ, मेरी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं, तालीमी इदारों के साथ भी कनेक्टेड रहता हूँ। तो मैंने ये देखा कि हमारे नौजवानों में, हमारी कौम में सिविक सेंस जो है वो ना होने के बराबर है। तो क्यों ना मैं इस मौजू पर बात करूं ताकि हम अपने नौजवानों को बता सकें कि अगर हम अपने मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाना चाहते हैं, कि जब बाहर से कोई भी इस मुल्क में आए तो वो देखे कि पाकिस्तानी कौम कितनी सिविलाइज्ड है, कितनी तहजीब याफ्ता है। क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि कोई भी जो कौम है वो अपने छोटे छोटे एक्ट्स की मदद से बताती है कि वो कितनी अजीम कौम है। आज के सेशन में मैं 7 ऐसी शहरी जिम्मेदारियों का जिक्र करने जा रहा हूँ, जिन शहरी जिम्मेदारियों के हवाले से न सिर्फ हमें खुद अवेयर होना है, अवेयरनेस के बाद हमें इन शहरी जिम्मेदारियों को ट्रू एसेंस के साथ पूरा करना है, बल्कि हमें ये मैसेज हर पाकिस्तानी तक पहुँचाना है ताकि हम पाकिस्तान को एक साफ सुथरा, एक मुहज़्ज़िब मुल्क बना सकें। मैं तमाम स्कूल ऑनर से और यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तमाम पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर अपनी औलाद की तरबियत करना चाहते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स की तरबियत करना चाहते हैं, तो आप शहरी जिम्मेदारियों के हवाले से बाकायदा एक कैंपेन स्टार्ट करें। बात करते हैं जी आज के मौजू के हवाले से। अगर आप समझते हैं कि आपने इस कौम को, इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाना है और आप बहसीयत कौम दूसरी कौमों को एक पॉजिटिव और अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि हम एक साफ सुथरी कौम है, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है? हमें एक रवैया अपनाना है, और वो रवैया है सफाई सुथराई वाला रवैया। देखें, बहसीयत मुसलमान हम मिंबर पर बैठे हुए इमाम से अक्सर ये बात सुनते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा कि हम कितने सफाई पसंद हैं। के मैं अगर इसको थोड़ा सा एलेबरेट करूं तो मैं कराची से लेके हैबर तक, हैबर से लेके मैं गिलगित बल्तिस्तान तक गया हूं। यकीन माने, मैंने हर जगह पर पाकिस्तानियों को अपनी गाड़ी से पानी की बॉटल्स और खाने पीने वाली अशिया के रैपर्स फेंकते हुए देखा है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो सियाहती मकामात पर पानी की बॉटल्स फेंकते हैं, रैपर्स फेंकते हैं, और इतने इतने खूबसूरत सियाहती मकामात हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा है वहाँ पर आपको ज़्यादा गंदगी नज़र आएगी। मैं अक्सर इस बात का बरमला इजहार करता हूँ कि जब आप इन टूरिस्ट रिजॉर्ट्स पर जाते हैं, आप पब्लिक पार्क्स में जाते हैं, तो आपको हर जगह पर गंदगी नज़र आती है। आपको पानी की बॉटल्स नज़र आएंगी, आपको रैपर्स नज़र आएंगे, जूस के डिब्बे नज़र आएंगे, और डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि आपको थोड़े ही फासले पर डस्टबिन भी नज़र आती हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग उन डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करते। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के क्या करते हैं कि ड्राइव करते हुए डस्टबिन में डालने के बजाय वो रैपर्स को, पानी की बॉटल्स को, जूस के डिब्बों को वो क्या करेंगे, वो ड्राइव करते हुए शीशा नीचे करेंगे और सड़क पर फेंक देंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, ये मुल्क हमारा है, और अगर हम इस मुल्क से प्यार करने का दावा करते हैं तो इसके प्यार का अमली इजहार ये है कि हम इस मुल्क को साफ सुथरा बनाएं। मैं अक्सर कराची जाता हूँ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के सिलसिले में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि सड़क पर थूकना जो है वो कितनी मामूल की बात है। मैं आई एम सरप्राइज टू सी कि दुनिया के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ पर थूकना इलीगल है, वहाँ पर आपको फाइन किया जाता है, लेकिन कराची की सड़कें आप देखें, एक तो उन सड़कों का बुरा हाल है। मैं बड़ी माजरत के साथ कराची वालों से मैं पेश की माजरत कर लूँ कि एक तो वहाँ पर सड़कों का इतना बुरा हाल है, और दूसरा वहाँ पर लोग जो पान खाते हैं, छालियाँ खाते हैं, गुटखा खाते हैं। आप सड़कों पर ऐसे
بدلحاظی کے ساتھ تھوکتے ہیں کہ سڑکیں جو ہے وہ سرخ ہوئی ہوئی ہیں. تو ایک تو ہمیں خود سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی سڑک پر کوڑا نہیں پھینکیں گے. ہم اپنے سیاحتی مقامات کے نیچرل ہیبیٹیٹ کو سیو کریں گے, ہم ان کے قدرتی حسن میں اضافہ کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سڑک پر تھوکیں گے نہیں. اس حوالے سے ایک بڑی سی عام سی ٹیکنیک ہے, عام سا فارمولا ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں, جو میں اپنے لیے یوز کرتا ہوں کیونکہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں. ماشاءاللہ بڑا بیٹا ابھی 7 سال کا ہونے جا رہا ہے, چھوٹا بیٹا 6 سال کا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے گاڑی میں ایک چھوٹی سی ڈسٹ بن رکھی ہوئی ہے. تو جب بھی ہم ٹریولنگ پہ نکلتے ہیں تو جتنی بھی کھانے پینے والی اشیاء کے جو گاربیج ہے, جو ریپرز ہیں یا پانی کی بوٹلز ہیں, ہم اس ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں یا ہم کسی شاپر میں ڈال لیتے ہیں. اور جہاں پہ ہمیں کوئی بڑی سی ڈسٹ بن نظر آتی ہے جو کسی پبلک مقام پہ پلیس ہوئی ہوتی ہے, تو ہم سارے کا سارا جو کچرا ہے, جو سارے کے سارا جو لیٹر ہے, وہ ہم ادھر پھینک دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی سی سادہ سی آسان سی ٹیکنیک ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ سڑک کو گندا کریں, آپ اس کو کسی بیگ کے اندر یا ڈسٹ بن کے اندر پلیس کریں, اور جیسے ہی کہیں آپ کو کوئی پبلک جگہ پر کوئی ڈسٹ بن نظر آئے تو آپ اس کو وہاں پر پھینک سکتے ہیں. سو آپ آج سے خود سے یہ وعدہ کریں کہ آپ کسی بھی پبلک جگہ پر, چاہے وہ پبلک پارک ہے, چاہے وہ کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے, چاہے وہ کوئی پبلک بلڈنگ ہے, چاہے آپ کسی سیاحتی مقام پر گئے ہیں, آپ ان سیاحتی مقامات میں گندگی نہیں پھیلائیں گے, آپ روڈز پر گندگی نہیں پھیلائیں گے, آپ سڑک پر تھوکیں گے نہیں. دیکھیں, ہم جب ٹورزم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں یا جب ہم صفائی ستھرائی کی بات کرتے ہیں تو ہم مثالیں دیتے ہیں یورپ کی کہ جی جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہ بڑے صاف ستھرے ہیں, وہ بڑے خوبصورت ہیں, سوئٹزرلینڈ بہت خوبصورت ہے. میری بات یاد رکھیے گا کہ وہ ملک خوبصورت بھی ہیں, وہ ملک صاف ستھرے بھی ہیں, لیکن وہ ملک اس لیے صاف ستھرے ہیں, اس لیے خوبصورت ہیں کہ وہاں کی عوام صاف ستھری ہے. میری بات یاد رکھیں, یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر 22 کروڑ عوام گند پھیلاتی ہے تو 22 کروڑ عوام کا گند جو ہے وہ چند ہزار سینٹری ورکرز نہیں اٹھا سکتے, وہ چند 100 لوگ نہیں اٹھا سکتے. یہ ہر پاکستانی کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کو صاف ستھرا بنانے کے لیے اپنا انفرادی کردار ادا کریں. اگر ہم اس ملک میں ٹورزم انڈسٹری کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سیاحتی مقامات کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا, ہمیں ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ کو پریزرو کرنا ہوگا. میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں, تھائی لینڈ ایک ایسا ملک ہے کہ جو صرف اپنے بیچز کی وجہ سے 8 کروڑ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے, اور وہ $1 بلین جو ہے وہ صرف ٹورزم انڈسٹری سے کماتا ہے. اور پاکستان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے پاس سینکڑوں کلومیٹر ساحلی پٹی ہے, جس کے پاس دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کا سلسلہ ہے, جس کے پاس اتنی زیادہ ٹورسٹ ریزورٹس ہیں اور اتنے زیادہ سیاحتی مقامات ہیں کہ اگر ہم ان سیاحتی مقامات کو پراپر طریقے سے پروموٹ کریں تو پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری کا جو پوٹینشیل ہے وہ $25 بلین سے $30 بلین تک ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی صرف ٹورزم کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں تو ہم پاکستان کو اکنامکلی کتنا سٹرونگ بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, خود سے عہد کرنا ہوگا, اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہوگی, خود کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں گے. شہری ذمہ داریوں کے حوالے سے یہ پہلا پوائنٹ ہے. سیکنڈ پوائنٹ از کہ ہمیں واش روم کے استعمال کے حوالے سے خود کو اویئر کرنا ہوگا. آپ پورے پاکستان میں کسی بھی بلڈنگ میں چلے جائیں, آپ کو واش روموں کی حالت اتنی دیگرگو نظر آئے گی کہ آپ واش روم کے پاس سے گزر جائیں, آپ کا سانس لینا محال ہو جائے گا. وہ مسجد جس میں آپ اور میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور جس کے ممبر پر بیٹھ کر اکثر امام مسجد جو ہے وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم پاکیزگی کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے, ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, ہم وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے. جب ہم اسی مسجد کے واش روم کے پاس سے گزرتے ہیں تو یقین مانیں کہ ہم وہاں پر چند سیکنڈ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کر پاتے, یا ہم آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ واش روم کے استعمال کا طریقہ کیا ہے یا پبلک ٹوائلٹس کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو آج سے عہد کریں کہ جب بھی آپ پبلک ٹوائلٹ کو یوز کریں گے, آپ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہیں, آپ کسی ہوٹل میں ہیں, کسی ریسٹورنٹ میں ہیں, آپ کسی پبلک پارک میں ہیں, آپ کسی بھی جگہ پر ہیں,
تو آپ نے واش روم کو اس سے پہلے والی حالت سے زیادہ بہتر حالت میں چھوڑ کے جانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پلیز فار گاڈ سیک پبلک مقامات پر آپ یورینیشن نہ کریں. مثلا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسلام آباد جیسے شہروں میں، جو اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے، اس طرح لاہور کی مصروف ترین سڑکوں پر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ روڈ کے کنارے جو ہے وہ یورینیشن کر رہے ہیں. سو یہ جو چھوٹے چھوٹے ایکٹس ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ کتنی تہذیب یافتہ ہے، ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں، اور ہم دوسری دنیا کو اپنے ان چھوٹے چھوٹے ایکٹ سے کیا پیغام دے رہے ہیں. اچھا جی، تیسری شہری ذمہ داری جس پہ ہمیں حد سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ ہمیں ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی ہے. میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہر سال 35 لاکھ لوگ ٹریفک حادثات کی وجہ سے مرتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ میں نے مصروف ترین شاہراہوں پر دیکھا ہے کہ لوگ ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ڈیٹا کے مطابق سب سے زیادہ ٹریفک حادثات ون وے کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، یہاں پر کون سی گورنمنٹ آپ کو سمجھائے گی؟ کسی کی بھی گورنمنٹ ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے سڑکیں بنانا. اگر سڑک گندی ہے، اگر سڑک پکی ہے، اگر سڑک کچی ہے، تو ایٹ لیسٹ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ٹریفک قوانین کی پابندی کریں. گورنمنٹ کا کام ہے سگنلز کو انسٹال کرنا، ہمارا کام ہے کہ ان سگنلز کی پاسداری کرنا. ریڈ سگنل پر کھڑے ہو جائیں، گاڑی چلا رہے ہیں تو سیٹ بیلٹ باندھ لیں، اگر بائک چلا رہے ہیں تو خدا کے لیے ہیلمٹ پہنیں. ہیلمٹ پہننے سے بہت سے ایکسیڈنٹس میں آپ کی جان بچ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ون وے کی خلاف ورزی مت کریں. آپ نے لین چینج کرنی ہے تو آپ انڈیکیٹر کا استعمال کریں. آپ ہارن مت دیں. ہارن دینے کا کلچر پاکستان میں کتنا زیادہ ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ لاہور، کراچی یا اسلام آباد میں تو ہے یہ چیز کم ہے، لیکن لاہور اور کراچی میں ہارن دینے کی روش اتنی عام ہے کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ میں کہاں پہ پھنس گیا ہوں. مطلب یہ ہے کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہمارے ہارن کی وجہ سے کتنا ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اور میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ کئی ممالک میں تو ہارن دینا جو ہے وہ ایک بڑی ہی معیوب بات سمجھا جاتا ہے. جب آپ ہارن دیتے ہیں تو لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر ہارن دینا ایک فیشن ہے. یہاں پہ ہارن دینا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. سو خدا کے لیے ٹریفک قوانین کی پابندی کریں. قرآن میں اللہ پاک کی ذات یہ فرماتی ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. جب آپ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ آپ کسی دوسرے کی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. سو ٹریفک قوانین کی آپ پاسداری کریں اور ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیں. نیکسٹ ذمہ داری جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے جی کہ ہمیں درخت لگانے ہیں، ہمیں پلانٹیشن کرنی ہے. اس حوالے سے میں اپریشیٹ کروں گا فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو کہ انہوں نے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا، اور اس حوالے سے باقاعدہ ایک کمپین سٹارٹ ہوئی اور ملک میں کروڑوں درخت لگائے گئے. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے، میں بڑا آپٹیمسٹ ہوں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیں ملک میں ایک گرین ریولوشن نظر آئے گا. اور جو بلین ٹری سونامی ہے اس کی جو بازگشت ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے فورمز پر بھی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ہماری حکومت کو اپریشیٹ بھی کیا گیا. لیکن یہ حکومتی لیول پر ایک ایفرٹ تھی. ہمیں بحیثیت پاکستانی انفرادی سطح پر اس کمپین کو آگے لے کے جانا ہے. میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا ریٹن بائی بل گیٹس کہ دنیا میں جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہیں ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں، ہاؤ ٹو اوائڈ اے کلائمیٹ ڈیزاسٹر. یہ بڑی اچھی کتاب ہے جو بل گیٹس نے 2021 میں لکھی، اور اس کتاب میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہر سال 51 بلین ٹن جو گیسز ہیں وہ فضا میں آ رہی ہیں اور وہ گلوبل وارمنگ کا باعث بن رہی ہیں. یہ وہ گیسز ہیں جو کاربن امیشنز کی وجہ سے آتی ہیں، جو گرین ہاؤسز افیکٹ کی وجہ سے آتی ہیں، اور جتنی گرین ہاؤسز افیکٹ کی وجہ سے یہ گیسز آئیں گی اتنی گلوبل وارمنگ ہوگی. اور ایک اندازے کے مطابق 2050 تک دنیا کا ٹیمپریچر 10 ڈگری جو ہے وہ وارمنگ کے حوالے سے بڑھ جائے گا، اور
-10 डिग्री जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। आई मीन कि शदीद सर्दी होगी और शदीद गर्मी होगी, और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर वार्स होंगी, कहत साली आएगी, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जब सतह समुंदर पे पानी की सतह बुलंद होगी तो बहुत से ममालिक जो है, बहुत से हिस्से डूब जाएंगे। अब इसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम ग्लोबली इस चैलेंज को कन्फ्रंट करने के लिए इनफरादी सतह पर क्या करें कि हम प्लांटेशन करें। जैसे ही कोई भी प्लांटेशन कैंपेन आए तो हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि जितने घर के अफराद हैं वो उस हिसाब से दरख्त लगाएं और उन दरख्तों की हिफाजत भी करें। मैं पिछले दिनों कराची गया तो कराची में दावत इस्लामी वालों का एक प्रोजेक्ट है जी, जिसमें वो ट्री प्लांटेशन करते हैं, और उन्होंने मुझे, उनकी जो शूरा के अरकान थे, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह उन्होंने लाखों दरख्त लगाए हैं। न सिर्फ वो दरख्त लगाते हैं बल्कि उनकी नर्सरिंग करते हैं, उनको लुक आफ्टर भी करते हैं। तो और भी बहुत सी NGOs हैं जो इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन हमें बहसीयत पाकिस्तानी भी ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि न सिर्फ जो एग्जिस्टिंग ट्रीज हैं, जो एग्जिस्टिंग जंगल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, हम उनकी हिफाजत करें, बल्कि इस हवाले से अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें। नेक्स्ट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहसीयत पाकिस्तानी, वो ये है कि हम गदागरी की लानत को स्नब करें, हम इसको डिस्पेल करें। पाकिस्तान के किसी भी मसरूफ चौराहे पे आप चले जाएं, आप किसी भी मसरूफ सड़क पर आप चले जाएं, आपको बच्चे मांगते हुए नजर आएंगे, आपको भीख मांगते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान में चाइल्ड बेगरी इतनी कॉमन हो चुकी है कि एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 5 मिलियन 50 लाख से 25 मिलियन बैगर्स मौजूद हैं, और बाकायदा ये एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है जिन्होंने बेगरी को अपना रोजगार समझ लिया है। मुझे आप बताएं कि आप किसी भी पब्लिक मकाम पे चले जाएं, आप किसी भी टूरिस्ट रिजॉर्ट पर चले जाएं, आप किसी सियाहती मकाम पे चले जाएं, और वहां पर आपको छोटे छोटे बच्चे मांगते हुए नजर आते हैं। और मैं ये देखता हूं कि बहुत से पाकिस्तानी क्या करते हैं कि उन पर तरस खाकर उनको भीख दे रहे होते हैं। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज खुदा के लिए चाइल्ड बेगरी को स्नब करें, से नो टू चाइल्ड बेगरी। और इसमें आप क्या करें कि कोई भी बच्चा अगर आपसे भीख मांगता है तो आप उसको भीख मत दें। जब आप उसको भीख देते हैं तो आप उसके इस गलत एक्ट को रीइंफोर्स करते हैं, और ये पूरी की पूरी कैंपेन्स चलती हैं, इन्होंने अपने इलाके खरीदे हुए हैं और आप इनके खिलाफ बात नहीं कर सकते। मैं जब कराची गया तो मैंने वहाँ पे काफ़ी ये चाइल्ड बेगरी के जो सीन देखे, तो मैंने वहाँ पे जो मेरे साथ मेरे टीम के बंदे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार इधर पुलिस टीम को पकड़ती, चूँकि इस्लामाबाद में तो मुझे आइडिया है कि वहाँ पे अगर कोई बच्चा भीख मांग रहा हो तो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले हैं या जो वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले हैं वो उस बच्चे को अपनी कस्टडी में लेते हैं। लेकिन कराची में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ कॉमन है। तो मुझे पता ये चला कि ये पूरे के पूरे नेक्सिस हैं कि किस तरीके से ये लोग बाकायदा अपने अपने इलाके बांटते हैं और किस तरीके से इन्होंने बेगरी को एक पेशे के तौर पे अडॉप्ट किया हुआ है। तो अगर हम पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दूसरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो हमें इस लानत से भी छुटकारा पाना होगा, हमें बच्चों को तालीम देनी होगी, हमें भीख मांगने वाले बच्चों को स्टॉप करना होगा। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बहसीयत पाकिस्तानी हमें लेने की ज़रूरत है, जो हमें अपने बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, वो है जी कार पार्किंग और इंक्रोचमेंट के हवाले से। अच्छा, मैं बड़ा ये तकलीफ से बात कर रहा हूँ कि यार इस्लाम हमें ये बताता है कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो। मेरा मज़हब, मेरा दीन हमें ये बताता है कि अगर रास्ते में एक छोटा सा पत्थर भी है तो उसको अगर आप हटाओगे तो आपको सवाब मिलेगा, वो आपके लिए सदका है। हमें ये बताया जाता है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज़ उठा दो, लेकिन हम इतनी गैर जिम्मेदार कौम है कि मैंने अक्सर मसरूफ शाहराहों पे देखा है कि लोग ऐसी जगह पर कार पार्क करेंगे, ऐसी जगह पर बाइक पार्क करेंगे कि आने जाने वाले लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना होता है। और होता क्या है कि आपके इस एक्ट की वजह से एक फर्द नहीं, सैकड़ों अफराद जो है पेडिस्ट्रेन्स हैं,
چاہے وہ کمیوٹرز ہیں، ان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھئی خدا کے لیے اگر آپ نے کار پارک کرنی ہے تو تھوڑی سی سیوک سینس کا مظاہرہ کریں، اپنے آس پاس کوئی پارکنگ پلازا ڈھونڈ لیں۔ کیا فرق پڑے گا اگر آپ کو 10 20 30 روپے پے کرنے پڑیں گے؟ آپ نے لاکھ روپے کی گاڑی رکھی ہوئی ہے، آپ نے ہزاروں روپے کی بائک رکھی ہوئی ہے، آپ پارکنگ سٹینڈ میں گاڑی لگا لیں، آپ سڑک پر پارک مت کریں۔ اور اگر ان کیس آف اینی ایمرجنسی آپ کو گاڑی پارک بھی کرنا پڑتی ہے تو آپ ایک چٹ پر اپنا نام لکھیں، اپنا نمبر لکھیں اور نیچے لکھ دیں کہ ان کیس آف ایمرجنسی آپ کو کال کر لی جائے، تاکہ اگر خدا نہ حادثہ کسی ایمبولینس نے گزرنا ہے، کسی گاڑی نے ایمرجنسی میں گزرنا ہے تو وہ آپ کو کال کر کے آپ کو بلا لے۔ اسی طرح انکروچمنٹس کے حوالے سے میں تمام تاجر حضرات سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی دکان کے باہر تجاوزات قائم کر کے کون سا رزق حلال کما رہے ہیں؟ مجھے کسی مارکیٹ میں، کسی بازار میں کوئی ایک جگہ ایسی بتا دیں کہ جہاں پہ تجاوزات نہیں ہیں۔ میں پورا پاکستان گھومتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ مارکیٹس کے اندر، بازاروں کے اندر ہر دکاندار نے موسٹلی میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی دکانوں کے باہر بڑے بڑے تھڑے لگائے ہوئے ہیں، آپ نے سٹینڈ لگائے ہوئے ہیں، آپ اپنی پروڈکٹس کو باہر ڈسپلے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سڑک کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، نیرو ہو جاتا ہے۔ سارا دن آپ کی انکروچمنٹس کی وجہ سے، آپ کی تجاوزات کی وجہ سے لوگ سفر کرتے ہیں۔ یہ آپ کون سا حلال رزق کما رہے ہیں؟ اور اس حوالے سے میں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، میں ان پہ بھی ایک سوالیہ نشان چھوڑتا ہوں۔ میں متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر، متعلقہ ڈی سی سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ انکروچمنٹس کے خلاف ایکشن لیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میونسپل کارپوریشن کا عملہ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا عملہ اکثر جو ہے وہ انکروچمنٹس کے حوالے سے میلافائڈ پریکٹسز میں انوالو ہوتا ہے۔ آپ کی منتھلیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ پیسے لے کے آپ انکروچمنٹس کے خلاف ایکشن نہیں لیتے، اور کئی دفعہ جب ایکشن لیا بھی جاتا ہے تو جو ٹاؤٹ مافیا ہے وہ پہلے ہی دکانداروں کو، تاجروں کو بتا دیتا ہے کہ جی آج اے سی صاحب نے، ڈی سی صاحب نے وزٹ کرنا ہے، سو آپ اپنی انکروچمنٹس کو ایک دن کے لیے ختم کر لیں۔ سو پلیز خدا کے لیے تھوڑا سا اس ملک پر رحم کھائیں۔ اگر آپ پر رزق حلال کمانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پیٹ کے اندر، اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر رزق حلال ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس حوالے سے اس ملک کے ساتھ تعاون کریں، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں۔ اچھا جی، آگے جس شہری ذمہ داری کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جی کہ ہمیں تھوڑا سا کرٹیسنس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے جو ایتھکس ہیں، چھوٹے چھوٹے جو اخلاقیات کے پیمانے ہیں، ان کو اپنانا ہے۔ مثلا یہ ایک بڑی ہی چھوٹی سی بات ہے کہ آپ سے اگر کوئی چیز لیتا ہے، کوئی ادھار لیتا ہے، تو آپ جب اس کا ادھار واپس کریں تو آپ اس کے ساتھ اس کو کوئی چھوٹا سا گفٹ دے دیں۔ آپ نے اگر کسی سے گاڑی لی ہے تو آپ گاڑی کو استعمال کرنے کے بعد آپ کیا کریں، آپ اس میں پیٹرول ڈلوا دیں، آپ اس میں گیس ڈلوا دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کی ٹینکی خالی کر کے تو آپ اس کو واپس کریں۔ آپ بینک جاتے ہیں، آپ نے کوئی چیک ڈپازٹ کروانا ہے، کیش ودرا کروانا ہے، آپ نے یوٹیلیٹی بل جمع کروانا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر لائن لگی ہوئی ہے، تو آپ قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ اگر کوئی دروازے سے گزر رہا ہے تو آپ اس کے لیے دروازہ کھول دیں۔ آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو آپ فٹ پاتھ کا استعمال کریں، اور اگر فٹ پاتھ پر تجاوزات قائم ہوئی ہیں، آپ فٹ پاتھ پر نہیں چل سکتے تو آپ جو مین ایریا ہے، مین ایریا پر چلتے ہوئے آپ کسی کو دھکا مت دیں۔ اگر آپ نے گزرنا ہے اور آپ کے سامنے کوئی آ جاتا ہے تو آپ اس کو ایکسکیوز کر لیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بحیثیت مجموعی قوم اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں پوری قوم سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اگین آئی وڈ سے، کہ یہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ چھوٹے بچوں کو شہری ذمہ داریوں کے حوالے سے آگاہ کیا جائے۔ میں 7 ایسی شہری ذمہ داریوں کا دوبارہ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس کو سمرائز کروں گا کہ اگر آپ اس ملک کو عظیم ملک بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں کہ جس کا ہر شہری ہمیں تہذیب یافتہ، سیویلائزڈ نظر آئے، تو ہمیں ان 7 شہری ذمہ داریوں کو ہر شہری کے ذہن میں گھول کے پلا دینا چاہیے۔ جس طرح ہم چھوٹی عمر میں بچوں کو 6 کلمے یاد کرواتے ہیں، اسی طرح بحیثیت مسلمان، بحیثیت شہری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، ہم اپنی
یوتھ کو، ہم اپنے مستقبل کو، ہم اپنے چھوٹے بچوں کو ان شہری ذمہ داریوں کے حوالے سے آگاہی دیں۔ تو پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نے اپنی سڑکوں کو، اپنے پبلک پارکس کو، اپنے سیاحتی مقامات کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اور ہم کبھی بھی اپنی گاڑی سے اپنے کوڑے کو، اپنی بوٹلز کو، ریپرز کو سڑک پر، سیاحتی مقامات پر نہیں پھینکیں گے، ہم سڑک پر پان چھالیاں کھا کے نہیں تھوکیں گے۔ سیکنڈ تھنگ از کہ ہم اپنے پبلک ٹوائلٹس کو صاف رکھیں گے۔ ہم کسی بھی سیاحتی مقام پہ جاتے ہیں، ہم ریسٹورنٹ جاتے ہیں، ہوٹل جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، کسی بھی پبلک ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، تو ہم اس پبلک ٹوائلٹ کو پہلی والی حالت سے زیادہ بہتر انداز میں چھوڑ کے آئیں گے۔ تھرڈ تھنگ از کہ ہم اس ملک کو گرین بنانے کے لیے اور گلوبل وارمنگ میں اپنے حصے کی شمع جلانے کے لیے کہ گلوبل وارمنگ کو ہم کیسے کرب کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، ہم درخت لگائیں گے۔ اینڈ دا نیکسٹ تھنگ از کہ ہم جو چائلڈ بیگنگ ہے، ہم اس کی حوصلہ شکنی کریں گے۔ ہم چھوٹے بچوں کو کبھی بھی بھیک نہیں دیں گے، بلکہ ہم جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، جو پنجاب ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، یا متعلقہ صوبوں کے جو ویلفیئر ڈپارٹمنٹس ہیں، ہم ان کو اطلاع کریں گے تاکہ ہم اس نیکسس کو، اس ویشیس سائیکل کے خلاف اپنی آواز اٹھا سکیں۔ نیکسٹ تھنگ اس کہ ہم ٹریفک قوانین کی پابندی کریں گے تاکہ نہ صرف ہم اپنی جانوں کو محفوظ بنا سکیں، بلکہ جو روڈز پر دیگر کمیوٹرز موجود ہیں، ہم ان کی لائفز کو بھی سیو کر سکیں۔ اینڈ دا لاسٹ تھنگ از کہ ہم ایک جو اخلاقی حوالے سے ایک ایسی قوم بنیں گے جو قوم شکریہ کا استعمال کرتی ہے، جو قوم ایک دوسرے سے ملتے ہوئے گریٹ کرتی ہے، السلام علیکم کہتی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ایکٹس کی مدد سے بتائیں گے کہ ہم ایک تہذیب یافتہ قوم ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس ملک کو ایک عظیم ملک بنائیں گی۔ لیکن بحیثیت پاکستانی ہم چونکہ اس وقت اس جنریشن سے ہمارا واسطہ ہے جو الفا جنریشن ہے، ہم نے اس الفا جنریشن کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ایکٹس کی مدد سے کیسے اس ملک کو ایک عظیم ملک بنا سکتے ہیں۔ آپ سب زندہ باد، اور پاکستانی قوم زندہ باد، اور پاکستان ہمیشہ سے پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔